नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नाज़ियात में पहले फ़रिश्तों का ज़िक्र किया गया है। दो तरह के फ़रिश्ते जो कि पहले काफिरों की रूह निकालने वाले हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो खींच कर सख्ती के साथ उनकी रूह निकालते हैं, उनकी कसम खाई गई है। और फिर कहा गया है कि जो कसम है उन फरिश्तों की जो कि आसानी के साथ जो है वो रूह निकालते हैं, और उसके बाद कसम खाई है कि जो तैरते हुए चले जाते हैं और फिर सब कर ले जाने वाले हैं अपने काम में, और अपने काम का जो है वो तदबीर करने वाले हैं। और उसके बाद क़यामत का ज़िक्र है। तो जो सख्ती के साथ निकालते हैं, तो ये काफरों की रूह जो है फरिश्ते उन पर मुकर्रर हैं, बुरे लोगों पर उनकी रूह को सख्ती के साथ निकालते हैं। तो जब इंसान के ऊपर नज़ा का टाइम आता है तो उस वक़्त उसको अपना मकाम जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो काफरों को जब उनका मकाम ये दिखाया जाता है और इसी तरह से बुरे लोगों को, तो फिर उसकी रूह जो है वो वापस छुपने की कोशिश करती है इंसान के अंदर। तो फिर फरिश्ते जो हैं उस रूह को खींच कर निकालते हैं, जिस तरह से कहीं कांटों से कोई कपड़ा खींच कर निकाला जाता है। उसके मुकाबले में जो है उन फरिश्तों का ज़िक्र है जो नेक लोगों की रूहों को निकालते हैं, और वो बताया गया है कि वो आसानी के साथ, बड़ी नरमी के साथ उनको निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर मतलब नज़ा के टाइम बज़ाहिर देखने में अगर किसी को तकलीफ़ हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके ऊपर सख्ती हो रही है, बल्कि ये रूहानी कैफियत उनकी बयान की जा रही है कि बज़ाहिर अगर किसी की जान जो है वो जल्दी निकल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सुकून की हालत में है। और इसी तरह से अगर देखने में किसी के ऊपर सख्ती होती है जिस्मानी तौर पर रूह निकलने में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ रूहानी तौर पर भी सख्ती हो रही है, बल्कि ये रूहानी कैफियत जो है वो शख्स ही जानता है। नेक लोगों की रूहों को जो है फरिश्ते जो है बड़ी नरमी के साथ निकालते हैं, जिस तरह से मक्खन में से बाल निकाला जाता है। फिर वो तैरते हुए यानी बहुत तेज़ी के साथ रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं अल्लाह के हजूर, और वो सबकत करने वाले हैं अपने काम में। और फिर जो उन्हें हुक्म होता है अल्लाह की तरफ से, फिर उसकी तदबीर करते हैं। उसका जो मकाम अल्लाह ने बता दिया होता है कि जन्नत है या दोज़ख है, तो उस मकाम पर उसको पहुंचाया जाता है और उसको उसका मकाम दिखा के फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर उसको वापस भेज दिया जाता है। फिर कहा गया है, फिर क़यामत का ज़िक्र है अगली आयत में कि यौमा तरजुफुल राजिफा, जब पीछे आने वाली पीछे आएगी, और ततबाउर रादिफा, और उसके बाद एक बड़ी जो है वो वाक़या वकूफ़ पज़ीर होगा, यानी बड़ी क़यामत आ जाएगी। तो जब इस तरह से यौमा तरजुफु पहला नुफ़ख़े उला यानी नफ़ख़े उला का ज़िक्र है, और दूसरा जो है ततबाउल रादिफा, ये नुफ़ख़े उखरा जो है उसका ज़िक्र है। तो फिर कहा गया है कि जब नुफ़ख़े उखरा जो है वो आएगा, ये एक दूसरे के बाद यके बाद दीगरे आ जाएंगे। तो पहला नुफ़ख़ा जो है उसमें ज़मीन जो है वो हिला दी जाएगी, और उसके बाद दूसरे नुफ़ख़ा में के बाद जो है वो सब लोग जो हैं अल्लाह के सामने एक चीख होगी, आवाज़ होगी कि तो सब लोग जो हैं वो निकल के अल्लाह के हजूर मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। तो जब मैदान हशर में जमा हो जाएंगे, तो उस वक़्त लोग जिन्होंने सही अमाल नहीं किए होंगे, उनकी रूह जो है वो कांप रही होगी, और उनके दिल जो हैं वो डरे हुए सहमे हुए होंगे, और उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। और फिर वो कहेंगे कि हम क्या फिर जो है वो पहली वाली कैफियत की तरफ जाने वाले हैं। तो जब ये कुफारे मक्का के सामने आखरत का तसव्वुर जो है वो पेश किया गया था कि क़यामत आनी है और उस वक़्त सब लोगों ने अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है, तो वो लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो तमज़न कहते थे क्या हम दोबारा पहली हालत की तरफ लौट जाएंगे। और फिर कहते हैं कि क्या हम
گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ سے زندہ کی جائیں گی؟ تو پھر مذاق کے طور پر آگے کہتے تھے کہ جیسے کہ جو ہے پھر تو بڑی گھاٹے والی جو ہے وہ کیفیت ہوگی دوبارہ لوٹنا، مطلب اس کو مذاق میں لے رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہیں بتایا جا رہا کہ انما ہے زجرتم واحدہ، تو کہ ایک جھڑکی ہوگی، یعنی ایسی سخت آواز ہوگی، فَإِذَا بِالسَّاہِرَةِ کہ وہ سب آپ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ان کافروں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر اس لیے بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح سے کافر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا، جب کہ وہ وادی طویٰ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پکارا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ باغی ہو گیا ہے، اور اسے کہو کہ اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ تمہاری میں رہنمائی کرتا ہوں اللہ کی طرف، اور پھر چاہیے کہ تو ڈرے۔ تو پھر اس نے اس کے ثبوت میں ایک بڑی نشانی مانگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر پھینکا اور وہ سانپ بن گیا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو اس کو دکھایا گیا، لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی، اور پھر وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے جلدی کے ساتھ نکل گیا، اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو پکار کر ان کے سامنے تقریر کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہ صرف میں ہی رب ہوں، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پھر انجام کیا ہوا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ ہم نے اسے آخرت میں جو ہے وہ جہنم عطا کریں گے، اور پہلی دنیا کی زندگی جو ہے اس میں بھی اس کی سزا یہ ہوئی کہ اسے دریا میں ڈبو کر مار دیا گیا اور اس کی لاش جو ہے وہ محفوظ کر لی گئی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ کہ اس میں بے شک ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ عبرت کا باعث ہے کہ جو بھی اللہ کا انکار کرتا ہے تو اس کا دنیا میں بھی کیا انجام ہوتا ہے، آخرت میں بھی کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، کافر لوگ کہتے تھے کہ جب گلی سڑی ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیات میں کہ کیا اللہ کے لیے آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے کہ اس نے آسمان کو بنایا، اس کے چھت بنائی اور اس کو برابر کر دیا، اور پھر رات کو بنایا اور دن کو روشن کیا، اور اس کے بعد زمین جو ہے اس کو بنایا اور اس کو ایک کھلا میدان بنا دیا، اور اس سے پھر جو ہے چارہ اور پانی جو ہے وہ نکالا اور پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا، متاع لکم ولانعامکم مطلب چارہ اور جو پانی ہے یہ تمہارے لیے جو ہے ساز و سامان ہے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فَإِذْ جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ کہ جب بڑی جو ہے قیامت آ جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس وقت وہ یاد کرے گا انسان کہ اس نے کیا کوشش کی تھی، کہ جب قیامت کبریٰ یعنی قیامت آ جائے گی اس وقت ہر انسان جو ہے وہ یاد کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کوشش کی تھی، اور اس وقت جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو جہنم جو ہے وہ دکھائی جائے گی، اور وہ جہنم کو دیکھیں گے، اور جنہوں نے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ جنہوں سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا اور دنیا کی زندگی کو ان لوگوں نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں
اور اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ساتھ ہی مومنین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات نفس پر قابو پاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو نفس پر قابو پانا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ جو تھے وہ میدان جنگ سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ تو بڑا جہاد کیا ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کو پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں ان کو دبانا جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ تو الہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، تو عبادت نفس کی کرتے ہیں، یعنی اپنی نفس جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور نفس تو ہمیشہ بری باتوں کا حکم دیتا ہے، تو اسی کے اوپر ہم چلے رہتے ہیں۔ تو پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جو نفس کی بات کو مان کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اخروی نعمتوں کے لیے کوشش نہیں کرتا اور آخرت کا اپنے اعمال سے انکار کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نیکی کے کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، فیما انت من ذکرہا، کہ آپ کو اس کے ذکر کی کیا پرواہ ہے، کیا فکر ہے، الی ربک منتہاہا، کہ اس کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث جبرائیل میں قیامت کے کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی کہ یہ نشانیاں ہوں گی تو سمجھنا کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے، لیکن قیامت کا فکس ٹائم اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو جب قیامت آئے گی تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمام انسان اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے صرف فرشتے رہ جائیں گے، اور آخر میں تمام فرشتے جو ہیں وہ بھی مر جائیں گے، اور اینڈ پہ جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے فرشتے ہوں گے وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا، اس کو بھی موت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، وہی رہے گا، اور قیامت کا دن اس کا حساب کا دن ہے، اور جب ہر چیز ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور اس کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کو جزا و سزا ملے گی، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے کہ جنت میں یا جہنم میں۔ تو جب وہ وقت آ جائے گا قیامت کا، تو اس وقت یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی ابدی ہے، ہمیشہ ہے، چاہے اس میں غیر مسلم تو یعنی کافر تو انکار کرتے ہیں کہ وہ بالکل مانتے نہیں ہیں، لیکن مسلمان مانتے ہوئے اپنے اعمال سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی پھر جب فوت ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کے لیے ہم نے اتنی کوششیں کی تھی، تو وہ ایسے سمجھیں گے کہ جیسے شام کا ایک پہر گزار کر آئے ہیں یا دن کا اول والا حصہ گزار کر آئے ہیں، کہ پورا دن بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اتنی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان کو افسوس ہوگا کہ جو 60 سال یا 70 سال یا 50 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال گزار کے آئے ہیں، تو وہ ساری جو ہے ایک پہر کے برابر ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کی ابدی زندگی جو ہے وہ خراب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، جتنا ہمارے پاس زندگی کا حصہ بچ گیا ہے اس کے لیے پوری کوشش کریں
تاکہ اخروی نعمتوں کے ہم حقدار قرار پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔